बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल पाकिस्तान वाला। दोस्तों, आज हम पेश हुए हैं इस मौजू के साथ कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और PDA की एहतजाजी तहरीक, किसका पलड़ा भारी है, हुकूमत और अपोजिशन कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रही है, क्या अपोजिशन गुजरांवाला में बड़ा जलसा करने में कामयाब हो पाएगी, गुजरांवाला के शो को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत की पॉलिसी हिकमत अमली क्या है और वो कितनी मौसर और गैर मौसर दिखाई दे रही है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, अपोजिशन की जवाबी हिकमत अमली क्या है, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर इस तहरीक का इस सूरत हाल के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और नताइज आने वाले दिनों में किस तरफ किसका पलड़ा भारी कर सकते हैं और उसके क्या असरात आइंदा की सियासत पर मुरतब हो सकते हैं। अपोजिशन के और हुकूमत के बदलते मौक़िफ़ क्या हैं। दोस्तों, इससे पहले कि इस मौजू पे बातचीत का आगाज़ किया जाए, बाकायदा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान वाला TV को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। दोस्तों, हुकूमती गलतियाँ क्या हैं इस सारी सूरत हाल के तहत जो अंदर हैं। हुकूमत की सबसे बड़ी गलती ये है कि हुकूमत ने रोज़े अव्वल से, जिस दिन से इस तहरीक का ऐलान हुआ, हुकूमत ने ज़रूरत से ज़्यादा जारयाना पॉलिसी इख्तियार की है और इस जारयाना पॉलिसी के तहत रोज़ाना 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 वज़रा बयानात भी दे रहे होते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे होते हैं और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब कई मरतबा ये इस हवाले से तनकीदी बयानात और तुंद व तेज़ जुमलों का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि एक जानिब हुकूमत अपोजिशन के मौक़िफ़ को मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की ख्वाहिश रखती है या कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब अपनी जारयाना तकरीरों, अपने ज़्यादा से ज़्यादा बयानात के ज़रिए वो ख़ुद ही इस तहरीक को हाईलाइट कर रही है, जिसका मेरी नज़र में ज़्यादा फ़ायदा अपोजिशन के बजाय, गवर्नमेंट के बजाय अपोजिशन को हो रहा है, क्योंकि उनका पैगाम हर रोज़ घर घर पहुँच रहा है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत की दूसरी जो बड़ी गलती वो ये है कि हुकूमत ने नवाज़ शरीफ की 2 तकरीरों के बाद बगावत का मुकदमा कायम किया, जिसमें 3 वज़राए आज़म, जिसमें 2 साबिक़ वज़राए आज़म और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म, 3 साबिक़ जर्नैलों और मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट, जिसमें मुख्तलिफ़ वज़रा भी हैं, और बलूचिस्तान से साबिक़ स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली, जो कि बलूचिस्तान की पहली ख़ातून स्पीकर थीं राहिला दुरानी, उनके ऊपर भी बगावत का मुकदमा कायम किया है। दोस्तों, ये मुकदमा बहुत उजलत और बहुत जल्दबाजी में मेरी नज़र में दायर किया गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हुकूमत इस मुकदमे को, इतने बड़े लेवल के मुकदमे को, यानी गद्दारी के मुकदमा को दायर करने जा रही थी, तो तहरीक की इब्तिदा में ही उसने वो आखिरी कार्ड खेल लिया जो कहीं आखिर खेला जा सकता था, जिसके शायद कुछ उनको कुछ फ़ायदे मिलते या अपोजिशन में को वो खौफज़दा करने में कामयाब हो पाती। अब हुआ ये कि पहली स्टेज पे आपने गद्दारी का मुकदमा कायम कर दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान समेत बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर तमाम जमातों ने इस मुकदमे के इंदराज के ख़िलाफ़ शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए ये भी वाज़िया कर दिया कि वो इस तरह के मुकदमात से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरी पार्टी में अगर कोई बुज़दिल है तो वो घर बैठ जाए, क्योंकि अब बुज़दिलों से तहरीक नहीं चलेगी और मुल्क नहीं बदलेगा। इसका नतीजा क्या हुआ कि हुकूमत ने जो मुकदमा दायर किया, वो चंद ही दिनों के बाद जो उसके ऊपर प्रेशर जवाबी आया, तो हुकूमत ने इस मुकदमे से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि ये मुकदमा न तो हुकूमत ने दर्ज कराया, न हुकूमत का इसके साथ कोई ताल्लुक़ है। एक आम शहरी ने एप्लीकेशन दी और मुकदमा दर्ज हो गया। और ये हकीकत भी हमारे सामने बड़ी वाज़िया, पाकिस्तान की आवाम अच्छी तरह से जानती है कि यहाँ किसी की साइकिल चोरी हो जाए या जेब कट जाए, इवन कि किसी की अगर कोई बकरी चोरी हो जाए तो उसका मुकदमा भी थाने में इतनी आसानी से नहीं कटता जितने आसानी से ये बगावत का मुकदमा पर्चा काट दिया गया। और इस पर्चे को काटने से पहले जो मुहर्रर था उसने या तफ्तीशी ने SHO से नहीं पूछा, और SHO ने DSP से नहीं पूछा, और DSP ने आगे SP SSP से नहीं पूछा, या CPO DPO से नहीं पूछा, और उन्होंने आगे हुकूमत से नहीं पूछा।
اتنا معمولی یا سادہ معاملہ نہیں ہے، اور اس مقدمے کے درج ہونے کے بعد اپوزیشن کو عوامی حلقوں کی جانب سے زیادہ ہمدردیاں ملیں، کیونکہ اس میں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو بھی نامزد کیا گیا، جس سے پاکستان کی آزاد کشمیر کے ساتھ وابستگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو یہ حکومت کا جو میں سمجھتا ہوں مس فائر تھا، اور اس سے اس کو نقصان ہوا۔ دوسرا، حکومت کی غلطی یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے خود کہا کہ انہوں نے نواز شریف کی تقریر پر پابندی کی تجویز کو رد کرتے ہوئے انہیں تقریر کی اجازت دی، اور تاکہ وہ نشر بھی ہو۔ پھر یہ تقریر نشر بھی ہوئی، 2 تقریریں نشر ہوئیں، تو تیسری تقریر کے لیے پھر پابندی لگا دی گئی، جس سے عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، ان کے موقف میں بار بار بدلاؤ آیا، ان کی سوچ میں تبدیلی نظر آئی، یو ٹرن کے جو الفاظ تھے وہ بھی ان کے خلاف استعمال ہوئے، اور پبلک میں بھی اس کا کوئی اچھا امیج نہیں گیا۔ یا تو پہلے روز سے پابندی لگا دیتے یا پابندی نہ لگاتے، دونوں میں سے کسی ایک چیز پر برقرار رہنا چاہیے تھا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے اس نازک صورتحال میں جس وقت حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجی ہوئی ہے، ٹک ٹاک پر پابندی لگا کے نوجوانوں کو حکومت نے اپنے آپ سے دور کر لیا ہے، یا دور ہو رہی ہے نوجوان نسل ان سے۔ اور اسی صورتحال میں حکومت کی ایک اور بڑی 5ویں غلطی یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کر کے جو عوام اس وقت اپوزیشن کے جلسے جلوسوں میں جانے کے لیے ہمیں آمادہ دکھائی دیتے ہیں یا فریادیں کر رہے تھے کہ کوئی ہمارے لیے بولے، تو اس عوام کو ریلیف دینے کے بجائے مسلسل اشیاء خورد و نوش اور دیگر چیزوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پٹرول، ڈیزل، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان خود یہ تقریر کر چکے ہیں کہ سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ میں کئی گنا اضافہ ہوگا۔ تو یہ جو خبریں ہیں، اور پھر ساتھ میں LPG اور LNG کی قیمتوں میں اضافہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں پبلک کو حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے ابھاریں گی، اور اس کا نقصان حکومت کو ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، اب اپوزیشن کی غلطیوں کی جانب آ جائیں، تو اپوزیشن کی غلطیوں میں یہ ہے کہ اس وقت اس الائنس کے اندر PP اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ہمیشہ کی طرح اعتماد کا فقدان دکھائی دے رہا ہے۔ یہ دونوں جماعتیں، کہ ان دونوں جماعتوں کے بارے میں آج یہ تاثر بڑے زور و شور سے یہ بھی عام ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ مشترکہ طور پہ بیانیاں جاری کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ اسٹیبلشمنٹ سے خفیہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، اور ان دونوں جماعتوں کے بارے میں یہ قیاس کیا جا رہا ہے یا یہ رائے دی جا رہی ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ کے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کے لیے خواہش مند ہیں، اور اس کے لیے وہ کوشاں بھی ہیں، اور کسی بھی وقت اگر کسی ایک کی بات اسٹیبلشمنٹ نے مان لی تو یہ الائنس ٹوٹ جائے گا، اور اس میں اس الائنس کے ٹوٹنے کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ پوری کی پوری تحریک ایک بلند و بالا عمارت کے گرنے کے ساتھ ہی زمین بوس ہو جائے گی، جس طرح ہوتی ہے اسی طرح یہ تحریک بھی پھر زمین بوس ہو جائے گی، اور اس کا شاید مداوع یا تلافی اپوزیشن کے لیے فوری طور پر ممکن نہ ہو سکے، اور یہ اپوزیشن کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر اپوزیشن نے جو گزشتہ 2 سال کے دوران فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے، اس میں شہباز شریف صاحب بھی ایک فرینڈلی اپوزیشن کے کردار کے طور پہ دکھائی دیتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی، اور اس کا عملی مظاہرہ ہمیں متعدد بلوں کے وقت کی منظوری کے وقت نظر آیا، جس طرح ایکسٹینشن کے بل کے وقت بھی تمام جماعتوں نے بغیر چون چراں کیے ہوئے، ایک نما ظاہر کیے بغیر سینٹ اور قومی اسمبلی میں اسے فوری پاس کر لیا، اور اسی دن یہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بھی پاس ہو گیا۔ پھر اسی طرح فائنینس بل، جس کے اوپر حال ہی میں جو فائنینس بل آخری جو گورنمنٹ نے پاس کیا بجٹ، اس کے اندر بھی حکومت کافی مشکلات میں دکھائی دے رہی تھی۔ حکومت کے اندر، حکومتی اتحاد کے اندر بڑی دراڑیں پڑ چکی تھیں، BNP اختر مینگل صاحب کی پارٹی الگ ہو چکی تھی، خود تحریک انصاف کے اندر ناراض اراکین کی موجودگی تھی، اور وہ کئی اراکین ان کے اس دن اسمبلی میں آئے بھی نہیں، لیکن کمال خوبصورتی کے ساتھ اسمبلی کے اندر اپوزیشن نے دھواں دار تقریریں تو کی بجٹ کے خلاف، حکومت کے خلاف، لیکن جب اس کے پاس ہونے کا ٹائم نزدیک آیا تو خاموشی سے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کسی کو لابی میں بھیج دیا گیا، کسی کو کیفیٹیریا میں بھیج دیا گیا، کوئی اپوزیشن چیمبر میں چلا گیا، کوئی کسی اور چیمبر میں چلا گیا، اور ایوان سے غیر حاضر ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت بآسانی اس بل کو پاس کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ حالانکہ اگر اپوزیشن متحد ہو کے اس دن ایوان میں ان کے اراکین 100% رہتے تو یہ بل کی جو تحریک ہے یہ ناکام ہو سکتی تھی، جس سے پوری کی پوری حکومت آئینی طور پر ختم ہو جاتی، لیکن اپوزیشن نے فرینڈلی رول ادا کیا۔
پھر گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس کے اندر بھی دونوں جماعتوں کا جو فقدان ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، اور ابھی تک یہ اگر بہتر حکمت عملی ان کے لیے تو یہ ہوتی کہ اپوزیشن یہ جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یا پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بنایا ہے، اس کے پلیٹ فارم سے مشترکہ الیکشن لڑتی تو کلین سویپ کر سکتی تھی، یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے تو تب بھی ہوتا، لیکن ابھی تک وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں کر سکے، جس کا یقینی نقصان ہو سکتا ہے ان پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو۔ اور اگر جی بی کے الیکشن اپوزیشن ہارتی ہے تو اس سے عوام میں یہ تاثر جائے گا اور کہ اپوزیشن کے ساتھ عوام نہیں ہے، اور حکومت کو اس سے بہت بڑا فائدہ اور تقویت مل سکتی ہے، اور حکومت اس میں بڑی کوشش کر رہی ہے کہ اس الیکشن کو وہ جیت سکے۔ اب یہ ساری صورتحال تو چل رہی ہے، اور یہ صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اب جو بڑا شو ہونے جا رہا ہے گوجرانوالہ کے اندر، جو اپوزیشن کی کوشش ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے اور اپوزیشن کیا کر رہی ہے کامیاب بنانے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے یا انتخابات کے بعد حکومت بنانے کے لیے وفاق میں پنجاب بڑا اہم ہے، تو حکومت اور تو اپوزیشن کی جماعتوں نے مل کر پنجاب میں ہی سب سے پہلے جلسے کا انتخاب کیا ہے گوجرانوالہ شہر سے، جو مسلم لیگ نواز کا گڑھ ہے سینٹرل پنجاب۔ اور حالیہ انتخابات میں جب اسٹیبلشمنٹ نے بڑے کھل کر انہیں الیکشن ہرانے کی کوشش کی، اور اسی طرح پی ٹی آئی کا بڑا زور بھی تھا، لیکن سینٹرل پنجاب سے، خاص طور پہ گوجرانوالہ سے پی ٹی آئی کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی۔ پھر لاہور میں بھی ساتھ لاہور شہر لگتا ہے، ساتھ میں جو سرنڈنگ کس کے اور شہر لگتے ہیں ان میں میجورٹی مسلم لیگ نواز کی ہی کامیاب ہوئی ہے، تو اس لیے شہر کا چناؤ کیا گیا، اور ساتھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی گو کہ وہ سیٹیں یہاں سے نہیں لے سکی، لیکن ان شہروں میں گوجرانوالہ، گجرات اور سیالکوٹ، ان شہروں کے اندر پیپلز پارٹی کے ووٹرز کی اچھی بڑی تعداد موجود ہے جو اس جلسے کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان کی بھی فالوئنگ یہاں کافی بڑی ہے، تو اپوزیشن اپنی کارنر میٹنگز کے ذریعے ڈے بائی ڈے آہستہ آہستہ اس موومنٹ کو اٹھا رہی ہے، اور جس کا فائدہ وہ لے رہی ہے۔ لیکن جو دو بڑی جماعتوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان دراڑیں ڈالنے کے لیے حکومت بھی بڑی کوشش کر رہی ہے، اور اس میں وہ بڑی سرگرم ہے۔ حکومت نے جوابی حکمت عملی کے طور پر کارنر میٹنگز جہاں ہوتی ہیں اور جو اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ، ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس تحریک کے یوں شروع ہونے سے پہلے ہی بہت ساری گرفتاریاں ہو چکی ہیں، یا بڑے جلسے سے پہلے بہت ساری گرفتاریاں ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں حکومت نے پولیس کلچر کو استعمال کرتے ہوئے ان علاقوں کے جو با اثر لوگ ہیں انہیں پولیس کے ذریعے پریشرائز کر رہی ہے کہ وہ اس جلسے میں شریک نہ ہوں، اپوزیشن کی تحریک کا حصہ نہ بنیں، اور اپوزیشن کو عوام میں غیر مقبول کرنے کے لیے دھواں دھار پریس کانفرنسوں کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور ساتھ ساتھ حکومت بھی پیرالل جلسے کرنے کی تحریک جو ہے وہ شروع کرنے کا یا منصوبہ بندی کر رہی ہے، تاکہ وہ بھی عوام کو بتا سکے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ سٹل موجود ہیں، ان کو اکثریت حاصل ہے۔ دوستو، گرفتاریاں میڈیا کنٹرول تھانہ کلچر کے ذریعے لوگوں کو جلسے سے شمولیت کے لیے روکا جا رہا ہے۔ اب جس طرح سے اپوزیشن نے اکٹھی ہے، اور جس طرح سے مریم نواز نے اپنے والد کی عدم موجودگی کے دوران بھی پاپولر شو کیے، اور اس سے گرفتاری سے پہلے بھی انہوں نے بڑے پاپولر شو کیے، تو مریم نواز کے ساتھ اس وقت بہت بڑی تعداد دکھائی دیتی ہے کہ وہ عوام ان کے ساتھ آنے کو تیار ہیں۔ لیکن اگر اپوزیشن اور حکومت دونوں میں سے کسی نے بھی ایک غلطی کہیں کو بڑی مسٹیک کر دی تو اس کا انہیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا اندر کی صورتحال ہے، یہ ہم آپ کو مزید بتاتے رہیں گے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے کمنٹس کے ذریعے اس پروگرام کے اوپر بھی رائے دیجیے گا، اور آنے جو موجودہ صورتحال ہے پولیٹیکل، اس کے حوالے سے بھی آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ کون ٹھیک کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، کیا اپوزیشن غلط کر رہی ہے یا حکومت غلط کر رہی ہے، یہ دونوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔